अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। लगता यह है कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों एक जैसे हैं और नतीजे भी वैसे के वैसे ही हैं। हुकूमत अपने मामलात को जिस तरीके से लेकर चल रही है वो दिखाई ऐसे देता है कि उनका मुशावरत और उसके बाद फैसला साजी के अंदर इश्तराक जो है उसके उनके यहाँ कोई तसव्वुर मौजूद नहीं है। अपोजिशन का मामला ये है कि वो बहुत बुलंद बाग दावे करते हैं, ऐसे लगता है कि जैसे सर्फिंग वेव आ रही हो, लेकिन उसके बाद एकदम मामला फ्लैट हो जाता है। ये सूरत हाल जो है ये एक तसलसल के साथ चल रही है और जब भी अहम मौके आए हैं उसके ऊपर एक कमज़ोर सी मुज़ाहिमत दिखाई दी और फिर हुकूमत ने जो चाहा वो कर लिया। क्या अपोजिशन और हुकूमत दोनों अपनी अपनी सर्वाइवल की एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें एक मफादात के तकाज़े जो हैं वो इतनी अहमियत इख्तियार कर गए हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पसे पुश्त चली गई हैं। देखना ये है कि इस वक्त जो इक्तिसादी सूरत हाल है या दीगर चैलेंजेस हैं उनको किस तरीके से अपोजिशन ने जो है वो टैकल किया है। आज मामला जहाँ पे खड़े हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल और उसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक, ज़ाहिर है इसके ऊपर अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन मुश्तरका इजलास हुकूमत ने बुलाया, इन बिल्स को बुलडोज़ किया, अब ये कानून की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। अपोजिशन ने एक कमेटी बनाई थी जिसमें फ़ारूक एच नाइक थे, कामरान मुर्तज़ा थे और आज़म नज़ीर ताड़ड़ थे और ये बात कही गई थी कि इसको जो है वो चैलेंज किया जाएगा और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था कि हम इसको यहाँ नहीं रोक सके तो अदालत में जो है वो चैलेंज करेंगे, लेकिन अभी तक एक खामोशी है। और आज वज़ीर दाखिला साहब फरमा रहे थे कि इसको अगर चैलेंज करना है तो ये अपोजिशन ने करना है, हमारी तरफ से कानून बन गया है और अगले इलेक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर ही होंगे। और कल फवाद चौधरी साहब ने इस हवाले से वाजे भी किया कि फ़ंड्स उसी सूरत में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मिलेंगे अगर इंतखाबात जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर होते हैं। उसके जो 3 कमेटियाँ इलेक्शन कमीशन की हैं वो इलेक्शन कमीशन कह रहा है काम कर रहे हैं और हम जो है आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे। इलेक्शन कमीशन अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार जो है वो कर चुका है। मुल्क में इस वक्त महंगाई की शरह जो है वो 11.5% से ज़ायद है। ये वो अदाद शुमार हैं जो अदारा शुमारियात पाकिस्तान जो है वो जारी करता है और इस पर बहुत कम लोग जो है वो यकीन करते हैं, क्योंकि ये बात कही जा रही है कि पाकिस्तान का सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जिसका बराह रास्त करीब अवाम से ताल्लुक़ है वो 15% से तजावुज़ कर चुका है। और महंगाई की ये लहर जो है ये यकीनन तकलीफ़ दे भी है और अज़ियतनाक भी है। अब आगे मामला आ रहा है जो हुकूमत ने IMF के साथ इंतहाई कड़ी शराइत के ऊपर मुआहिदा किया है, उस मुआहिदे की रूह से अब आपने जो सब्सिडीज़ हैं वो विड्रॉ करनी है। अमूमन सब्सिडीज़ जो हैं वो उस जगह पे दी जाती हैं जो ज़रूरी होती हैं, जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ जो है वो आवाम के साथ होता है और एक ऐसा सिलसिला रखना होता है जिसमें आवाम को कुछ रिलीफ़ जो है वो मुयस्सर आ सके। अगर ये भी विड्रॉ होती हैं तो फिर ज़ाहिर है कि महंगाई का एक और लहर जो है वो आएगी। इस वक्त हुकूमत की किस्मत अच्छी है कि पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतें जो हैं वो गिरी हुई हैं, लिहाजा वो जो 4 रुपये हर महीने इंक्रीज़ करना है फ़ी लीटर वो इस दफ़ा वो नहीं करना पड़ा है और सेल्स टैक्स और उसमें वो एडजस्टमेंट्स जो हैं वो कीमतों की कमी की सूरत में हो गई हैं। गो के रिलीफ़ जो है वो आसान होना चाहिए था, नहीं हो पाया। पाकिस्तान की मईशत जो है वो इस वक्त कर्ज़ों की मईशत बन चुकी है और ज़ाहिर है कि क्या अपोजिशन जो है जब ये सब्सिडीज़ की विड्रॉल का मसला आता है और इस हवाले से मनी बिल जो है वो किसी वक्त पार्लियामेंट में आता है, ज़ाहिर है 12 जनवरी से पहले ये इक़दाम IMF ने कहा करें, उसके बाद आपको $1 अरब जो है वो रिलीज़ किया जाएगा, तो क्या अपोजिशन कोई मुज़ाहिमत कर पाएगी, कोई रोक पाएगी या उसी तरह बहुत बड़े दावे होंगे और आखिर में हुकूमत जो है उसने जो करना होगा वो कर जाएगी। एक और चीज़ जो हम टच करेंगे वो ये है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कल मुस्लिम लीग नून का नाम दिए बगैर काफ़ी तनकीद की है कि अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इलेक्शन मुहिम पे निकल चुके हैं और उनको लग ये रहा है कि इंतखाबात का डोल जो है वो अब करीब ही है और डलने वाला है। ये वो मंजरनामा
جس پر کریں گے بات آپ کا اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں خرم دستگیر خان صاحب، مسلم لیگ نواز کے رہنما ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نفیسہ شاہ صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سرور باری صاحب، فافن سے ان کا تعلق ہے۔ باری صاحب، آپ سے ذرا میں اس لیے شروع کر رہا ہوں کہ آپ الیکشن کو مانیٹر کرتے ہیں، اس کی شفافیت پہ، اس کے طریقہ کار پہ، اس کے انعقاد پہ ایک رپورٹ جو ہے مرتب کی جاتی ہے، اور وہ رپورٹ کوٹ بھی ہوتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ انتخابات اس سے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، وہ نتائج کے بعد متنازع بنتے رہے ہیں، اب یہ جو صورتحال درپیش ہے کہ حکومت جس طریقے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ان کے تمام تر تحفظات کے باوجود یہ بات کہہ رہی ہے کہ اگر آپ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے انتخابات کے لیے جائیں گے تو آپ کو فنڈز دستیاب ہوں گے بصورت دیگر نہیں، تو کیا میرا مطلب ہے کہ انتخابات نہیں ہوں گے، الیکشن کمیشن کو فنڈز نہیں ملیں گے؟ یہ کیا ہے، دھونس ہے، دھمکی ہے؟ کیا اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ تو بہت عرصہ پہلے ہی انتخابات جو ہے وہ سوالیہ نشان نہیں بنائے جا رہے؟ میرا خیال ہے اگر یہ بیان حکومت کے کسی منسٹر کی طرف سے آیا ہے تو یقیناً یہ قابل تشویش بات ہے، لیکن جو میں نے اخبار میں پڑھا ہے اس کے معنی یہ نہیں ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اگر آپ ای وی ایم نہیں استعمال کریں گے تو ای وی ایم کے لیے پیسے نہیں ملیں گے۔ لیکن یہ تو اب قانون کے تحت، اور جو اس سے پہلے جو ہے 2017 کا الیکشنز ایکٹ ہے، اس کو تو تمام جماعتوں نے مشترکہ طور پر جو ہے وہ پاس کیا تھا۔ 2017 کا ایکٹ، اس میں شک نمبر 94 اور 103 لکھی ہے۔ اس کے اوپر تو پاکستان مسلم لیگ نواز، پاکستان پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، سب کا اتفاق تھا کہ ای وی ایم کو پائلٹ کیا جائے گا، اور پھر سپریم کورٹ کا حکم بھی تھا کہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے آئی ووٹنگ کا بندوبست کیا جائے۔ تو یہ متنازع چیز تو ہرگز نہیں ہے۔ البتہ الیکشن کمیشن جو ہے پچھلے 3 سالوں سے اپنے لاہے عمل پر، جس کو اسٹریٹجک پلان کہتے ہیں، اس پر عمل درآمد نہیں کر سکا، اور سم ہاؤ الیکشن کمیشن نے کوئی ایسی جامع تجاویز بھی نہیں دیں، جامع ان کے اعتراضات بھی ابھی تک سامنے نہیں آئے۔ جو 37 اعتراضات انہوں نے کیے تھے جولائی اگست میں، ان میں سے 20 تو ایسے تھے جن کا تعلق پولنگ اسٹیشن سے نہیں ہے بلکہ ہمارے سماج کے ساتھ ہے۔ جو ابھی ہم نے دیکھا ہے لاہور میں کہ کچھ جماعتیں جو ہیں وہ پیسے تقسیم کرتے ہوئے پائی گئی ہیں ووٹ خریدنے کے لیے۔ تو اس حوالے سے میں اگر کہوں تو یقیناً پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق اور سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق ای وی ایم اور آئی ووٹنگ کا استعمال ہونا لازم ہے۔ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں باری صاحب۔ اب اس میں خرم دستگیر خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ اپوزیشن جو ہے، ظاہر ہے جب یہ بلز آ رہے تھے، 2017 کا ایکٹ ہے، آپ سب لوگوں نے اتفاق کیا ہوا ہے، اس پر پیش رفت نہیں ہوئی ہے، اور ظاہر ہے کہ پیش رفت نہ ہونے میں بھی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا اپنا اپنا مفاد وابستہ ہوتا ہے۔ یہ فرما دیجئے کہ یہ جو فیصلہ ہوا تھا کہ اس کو چیلنج کیا جائے گا، آپ لوگ جائیں گے اس کو قانونی طور پر چیلنج کریں گے؟ پارلیمنٹ میں تو آپ کچھ نہیں کر سکے۔ یہ حکومت بنانے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس پارلیمان میں میجورٹی ہے، تبھی وہ حکومت میں ہے، اگر نہ ہو تو وہ حکومت میں نہیں رہ سکتے۔ تو یہ کہہ دینا کہ اپوزیشن اس کو روک کیوں نہیں پائی، ہم نے اپنی بھرپور کوشش کی، اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلم لیگ نون کے اس وقت 99 اراکین ہیں دونوں ہاؤسز میں، قومی اسمبلی اور سینٹ میں، اور 17 نومبر کو مکمل 99 ارکان وہاں موجود تھے۔ تو اپوزیشن نے اپنا پوری کوشش کی ہے کہ ہم وہاں اپنی موجودگی جو پوری اسٹرینتھ ہے اس کو ایکسپریس کریں۔ جو یہ بل ہے، اس میں یہ جو بل بلڈوز کیے گئے ہیں 17 نومبر کو، بلڈوز شدہ بل کے اندر بھی لفظ ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ساتھ، اگر آپ پڑھیں، سیکریسی اور ٹرانسپیرنسی کو یقینی بنائیں۔ تو یہ جو ابھی اس وقت عمرانی ٹرون مشین ٹائپ جو ہے ہمارے سامنے آئی ہوئی ہے، ابھی اگر ای وی ایم کے اوپر پیش رفت کی ہونی ہے تو سیکریسی اور ٹرانسپیرنسی کو یقینی بنانا ہے، اور ابھی تک اس کی کوئی ڈیمونسٹریشن، اس کا کوئی مظاہرہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے سامنے نہیں کیا گیا کہ بھئی کس طریقے کے ذریعے سیکریسی اور ٹرانسپیرنسی انشور کی جائے۔
ہم جو چیلنج کریں گے کورٹ میں وہ اسی دو الفاظ کی بنیاد پر کریں گے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز پر پوری دنیا میں تجربات ہوئے ہیں، اور ایون وہ ممالک جہاں یہ استعمال بھی ہوتی ہیں، ہندوستان جیسے اس کی ایک بڑی مثال دی جاتی ہے، جنہوں نے 20 سال لگائے اس کو اپنے الیکشنز میں بڑے آہستہ آہستہ انہوں نے اس کو انٹروڈیوس کیا، کیونکہ لوگوں کی ٹریننگ ہونی تھی، اسٹاف کی ٹریننگ ہونی تھی، انہوں نے 22 سال لیے ٹرین کرنے میں. تو پاکستان میں اب تک کے ندیم صاحب، آج جب ہم 1 دسمبر کو بات کر رہے ہیں، پاکستان کی 74 سالہ تاریخ میں ایک الیکشن، چاہے وہ ایک کسی گلی محلے کا یونین کونسل کا الیکشن تھا، چاہے وہ قومی اسمبلی، ایک الیکشن بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے کنڈکٹ نہیں ہوا. یہ حقیقت ہے، یہ فیکٹ ہے. تو یہ سمجھنا حکومت کا اور اس بات کو ٹھونسنا کہ جناب ہم 22 کروڑ عوام کا الیکشن جو ہے، جو گوادر میں بھی ہونا ہے اور چترال میں بھی ہونا ہے، جو بدین میں بھی ہونا ہے اور گجرانوالہ میں بھی ہونا ہے، اس کو کیا یہ نیئر امپاسبل ہے کہ یہ پہلے تو سیکریسی اور ٹرانسپیرنسی کی رکاوٹ گزریں، اس کے بعد جب اگر اس پہ کنسنسس ہو جاتا ہے کہ ہاں جی یہ ٹیکنالوجی اور سافٹ ویئر اس قسم کے ہیں جو سیکریسی اور ٹرانسپیرنسی کو انشور کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو انٹروڈیوس کرنا. یہ حکومت کی اصل میں تو کوشش یہی ہے کہ شاید ان کا یہ خیال ہے کہ جس طرح ہم نے بولڈوز کیا ہے ہم اس کو کریں. میں آتا ہوں خرم دستگیر خان صاحب، مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اب نفیسہ شاہ صاحبہ، یہ سب سے زیادہ اسٹرانگلی جو اظہار کیا تھا وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا تھا کہ ہم اس کو عدالت میں چیلنج کریں گے، ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے جب تک کہ تمام معاملات جو ہیں اس کے اوپر مشاورت کا عمل نہیں ہوتا، بات چیت نہیں ہوتی. یہ بلڈوز ہوا ہے لیکن ابھی تک کوئی پیش رفت دکھائی نہیں دیتی. پارلیمنٹ کے اندر اب بہت اہم حصہ ہے پاکستان کی پیپلز پارٹی کا لیجسلیشن کے حوالے سے. آپ بتا سکتی ہیں کہ کوئی پیش رفت ہو رہی ہے اس حوالے سے؟ جی مجھے علم نہیں ہے. بالکل چیئرمین نے اناؤنس کیا تھا اور ہماری ایک بہت ہی اسٹرانگ لیگل ٹیم ہے، تو یقیناً اس کی تیاریاں ہو رہی ہوں گی، اس پہ بات چیت ہو رہی ہوگی، اس کے مختلف جو پہلو ہیں اس کے جائزے لیے جا رہے ہوں گے. اس وقت جو اپڈیٹ ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، لیکن بالکل ہمارا یہ اناؤنسڈ ہے کہ ہم ای وی ایم کے خلاف ہیں. اور ای وی ایم کے خلاف اس لیے نہیں ہے کہ کوئی ہمیں ای وی ایم یا ٹیکنالوجی سے کوفت ہے، لیکن پریکٹیکلی اسپیکنگ اس ملک میں 22 کروڑ عوام کا ملک ہے، اور جو ابھی ذکر ہوا کہ الیکشن لاز میں اس کا ذکر ہے، ذکر صرف پائلٹنگ کا ہے. مجھے باری صاحب بتا دیں کہ کہاں پائلٹ ہوئے ہیں، کہاں ان کے نتائج نکلے ہیں. جو جنرلی دنیا بھر میں ٹیکنالوجی کا استعمال مختلف طریقہ کار سے ہوتا ہے، لیکن اس ملک میں جو ماضی کے الیکشن کا تجربہ رہا ہے، جس میں ہم ایک دفعہ جب ٹیکنالوجی لے کے آئے RTS تو وہ بیٹھ گیا، اور وہ دن اور آج کا دن نہ ہمیں الیکشن کمیشن نے بتایا ہے کہ کیوں بیٹھا ہے، نہ ہمیں حکومت نے بتایا ہے، جنہوں نے ایک الیکٹورل جو پچھلی باقاعدگیاں تھیں اس پہ ایک کمیٹی تک بنائی، لیکن اس کی میٹنگز نہیں ہو پائیں، اس میں ہمیں بتایا نہیں گیا، اس پہ ہیئرنگز کی اجازت نہیں دی گئی کہ ہمیں بتایا جائے کہ RTS کیوں بیٹھ گیا. اور جب یہاں خود اس ملک میں پائلٹنگ نہیں ہو پائی ہے، پھر دنیا بھر میں جو ایویڈنس آ رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے کہ ای وی ایم جو ہے وہ سلیوشن نہیں ہے. البتہ اس سے مسائل بڑھے ہیں، اور کئی جمہوریتوں نے اس کا، جنہوں نے اس کو سٹارٹ کیا انہوں نے بھی اس کو ختم کیا اور اس کا استعمال نہیں کیا، کیونکہ اس سے ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے خدشات ہیں کہ یہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے، اور سیکیورٹی کے ایشوز بہت ہیں. تو اس ملک میں جہاں ویسے بھی پولنگ ہماری جو ہے، پولنگ کے دوران اتنے انسیڈنٹس ہوتے ہیں، وائلنس ہوتا ہے،
سیکیورٹی کے اتنے ایشوز ہوتے ہیں, کئی اوقات عملہ نہیں پہنچ پاتا. ڈسکا میں آپ کے عملہ تو چھوڑے, پولنگ آفیسرز غائب ہو گئے, ایسی دھند آئی. تو جہاں پر آپ کی اتنی بے قاعدگیاں ہوں, جہاں آپ کا الیکشن سٹاف صحیح طرح کبھی کبھی نہیں پہنچتا, ہم خود ایجنٹس بیچتے ہیں, مٹیریل نہیں پہنچ پاتا, خود الیکشن آفیسرز کو اس الیکشن جو ریگولر الیکشن ہے وہ سمجھنے میں ان کو ٹائم لگ جاتا ہے کہ یہ کیا طریقہ کار ہے جو کنونشنل میتھڈ ہے. اب یہ ٹیکنالوجی کیسے ہم اس کا استعمال کریں گے, لوگ کیسے استعمال کریں گے, پولنگ کا عملہ کیسے استعمال, مجھے خود نہیں پتا. میں MNA ہوں, میرے پاس PhD ہے آکسفورڈ کا, مجھے نہیں پتا کہ یہ ہے کیا چیز, کہاں پائلٹنگ ہوئی ہے, کس کو آپ نے دکھایا ہے, کون سی ٹریننگز ہوئی ہیں, کون سا الیکشن ہوا ہے. تو یہ حرکتیں نہ کریں, یہ بہت خطرناک ایک عمل ہونے جا رہا ہے. اور اس سے صرف ایک چیز کی تصدیق ہو رہی ہے کہ آنے والا الیکشن جو ہے وہ آج سے ہی آپ نے, یا جس دن آپ نے اس کا قانون پاس کیا, اسی دن سے آپ نے اس الیکشن کو متنازع بنا دیا. میں آتا ہوں نفیسہ شاہ صاحبہ. اب اس میں سرور باری صاحب سوال یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہوم ورک اس پہ ہوا ہے؟ بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ اس مشین کو چلانے کے لیے دستیاب نہیں ہوگا وہ لاجسٹک سپورٹ, اس کے ساتھ ساتھ ٹریننگ, پھر اس کے ساتھ ساتھ عام آدمی نے جو جا کے اس کو ووٹ ڈالنا ہے, پھر اتنے بڑے پیمانے پر اس کو پروکیور کرنا. مطلب آپ کو لگتا ہے کہ یہ بڑا زبردست اور صاف شفاف الیکشن ہو پائے گا اس کیوس کے اندر اور اس کنفیوژن کے اندر؟ دیکھیے میں تھوڑا حیران ہوں کہ ہمارے جو دوست ہیں وہ جو بات کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ حیرانگی کی بات ہوتی ہے کہ خود ہی لا پاس کیا ہے اور پھر اس کی پائلٹنگ کروانا جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی. نفیسہ شاہ صاحبہ کے لیے کہ الیکشن کمیشن نے ایک EVM کا پائلٹ کیا پشاور میں, اس کی رپورٹ فائنلی ہم نے RTA کے ذریعے لی. اس کے آخر میں الیکشن کمیشن نے کے لیے جو ریکمنڈیشن ہے ان کی رپورٹ میں کہ بار بار پائلٹ کرنا چاہیے. اسی طرح EVM کا جو تجربہ کیا گیا اس کی رپورٹ کے بھی آخر میں لکھا گیا کہ اس کو پائلٹ بار بار کیا جائے. اب یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی جو طالب علم ہے وہ امتحان کی تیاری نہ کرے اور جب ڈیٹ شیٹ آ جائے, ڈیٹ آ جائے ایگزام کی, تو پھر وہ کہیں جی ایگزام آگے کر دیے جائیں. اب الیکشن کمیشن نے اور ہماری جو سیاسی اشرافیہ ہے اس نے جو قانون پاس کیا تھا اس کے اوپر جو پائلٹ کرنے تھے, اس کی جو رپورٹ جنریٹ ہونی تھی دسمبر 2021 میں, اب وہ کی نہیں ہے. اب یہ آرگیو کرنا کہ اب چونکہ کچھ نہیں ہوا تو اس لیے یہ الیکشن ایسے نہیں کروائے جا سکتے, یہ سول سوسائٹی کے لیے کچھ پریشان کن قسم کی پوزیشن ہے جو سیاستدانوں سے آ رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں بہت پہلے زیر بحث آنی چاہیے تھیں. اگر آپ نے 2017 کے ایکٹ میں یہ چیزیں ڈالی تھیں تو پھر اس کو پائلٹ کروانا بھی ذمہ داری تھی الیکشن کمیشن کی, اور پارلیمنٹ کی ذمہ داری تھی کہ وہ الیکشن کمیشن سے پوچھتا کہ انہوں نے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا. اس کے اوپر سپریم کورٹ نے آرڈر دیا تھا, ایک دفعہ وہ آئی ووٹنگ ہو گئی, لیکن اب جو ہے معاملہ جو ہے الیکشن کمیشن نے اپنے اسٹریٹجک پلان میں پرومس کیا تھا کہ وہ بار بار پائلٹ کرے گا. یہ سب چیزیں تو ہوئی نہیں ہیں. اب جو سوالات پیدا ہو رہے ہیں وہ یقیناً بہت حد تک درست ہے کہ کیا 2 سال کے اندر تمام جو ہے پولنگ اسٹیشنز پر EVM ڈپلائی ہو سکتی ہے, کیا عملے کو تربیت دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی. تو میری صرف درخواست یہ ہے کہ اب قانون کا حصہ ہے تو ضروری تو نہیں ہے, قانون میں یہ تو نہیں لکھا گیا کہ ہر پولنگ بوتھ میں مشین EVM لائی جائے گی. میں اس پر سرور باری صاحب آتا ہوں. الیکشن ہو رہے ہیں, اگلے 2 سال میں اور بھی بائی الیکشن ہوں گے. ابھی بھی الیکشن کمیشن کے پاس بہت سارے مواقع ہیں لوکل گورنمنٹ الیکشن ہونے. اگر تمام سیاسی جماعتیں اس چیز کا احترام کرتے ہوئے کہ یہ قانون میں لکھا ہے الیکشن کمیشن سے درخواست کریں کہ وہ پائلٹ کرے اس کو آنے والے بائی الیکشنز میں, لوکل گورنمنٹ الیکشنز میں, تو میرا خیال ہے جنرل الیکشن تک ہم اس
خط اس صورتحال میں پہنچ سکتا ہے. میں سرور باری صاحب آتا ہوں. اب خرم دستگیر خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ سرور باری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ذمہ داری تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے. اب 2017 کے ایکٹ میں ڈالا گیا تھا کہ آپ ٹیکنالوجی کی طرف جائیں, اور ٹیکنالوجی کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ جو بار بار یہ کہا جاتا ہے دھاندلی ہو گئی, جو بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ بے تحاشا بوگس ووٹ بنے ہوئے ہیں, 125 کے گھر سے 600 ووٹ نکل آتا ہے, اس چیز کا سدباب ہو سکے گا اور بنیادی طور کے اوپر آپ بڑھیں گے غیر جانبداری کی طرف. تو آپ کو نہیں لگتا کہ 2 سال کا پیریڈ کافی ہے کہ اس سسٹم کو ان پلیس کیا جا سکے؟ نظیم صاحب نہیں, بالکل بھی نہیں. اور معاملہ ٹیکنالوجی کا نہیں ہے, معاملہ یہ ہے کہ وہ کون سی بیماری ہے جس کا علاج ہم چاہتے ہیں, اور بیماری بڑی کھل کر الیکشن کمیشن نے اپنے ڈسکا کے رپورٹ میں دے دی ہے کہ اگر بیماری یہ ہے کہ سرکار حکومت وقت خود پریزائڈنگ افسروں کو اغوا کرتی ہے تو ای وی ایم اس کا علاج نہیں ہے. اگر حکومتی گنڈے جو ہیں وہ ڈسکا کی گلیوں میں گولیاں چلاتے ہیں تو ای وی ایم اس کا علاج نہیں ہے. اگر جو ہے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جی جو حکومتی پارٹی کے اراکین تھے انہوں نے پولنگ سٹیشنوں کے اندر جا کر جہاں ان کی طاقت کم تھی وہاں پولنگ کے عمل کو آہستہ کروایا زبردستی, تو ای وی ایم اس کا علاج نہیں ہے. جو تمام الیکشن سے پہلے مینیپولیشن ہوتی ہے اس کے بعد ہوتی ہے, ای وی ایم اس کا علاج نہیں ہے. ای وی ایم ایک الیکشن کے بہت بڑے پروسیس میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ چھوٹا سا ٹکڑا ہمارے پورے الیکشن پروسیس کو ٹھیک کر سکتا ہے تو یہ خام خیالی ہے. اور اس چھوٹے سے ٹکڑے میں بھی میں آپ کو عرض کر دوں اس میں بڑے سنجیدہ نظریاتی معاملات ہیں جس میں یہ کنونس ہوں کہ پاکستان میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ جرمنی نے 2009 میں اس کو غیر آئینی قرار دیا اسی 2 الفاظ کی بنیاد پر, سیکریسی, ٹرانسپیرنسی, اور تیسرا لفظ تھا ویریفائیبلٹی, کہ یہ جو کالا ڈبہ ہے مشین کے نام پر یہ نہ سیکریسی مینٹین کر سکتا ہے, نہ یہ ٹرانسپیرنسی مینٹین کر سکتا ہے, نہ یہ ویریفائیبلٹی مینٹین کر سکتا ہے. تو انہوں نے پچھلے 12 سال سے وہ ان کی وہاں الیکٹرانک دنیا کا ایڈوانس ترین انڈسٹریل ملک ہے, وہاں الیکٹرانک ووٹنگ مشین غیر آئینی ہے. ابھی پچھلے مہینے جب اکتوبر میں ان کے الیکشن ہوئے تو ایک ووٹ بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے نہیں ڈالا گیا. تو پاکستان جیسے ملک میں جہاں ایک ایسی حکومت موجود ہے جو آر ٹی ایس سسٹم کے 5 گھنٹے بیٹھنے کے دوران وجود میں آئی تھی, جب پاکستان میں رزلٹ بدلے گئے, پاکستان میں ایک بڑی بھیانک تاریخ ہے بدلے جانے کی, تو ہمیں ٹیکنالوجی کے استعمال کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچنا ہے. اور یہ میں آپ کو چاہتا ہوں خرم صاحب مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے, ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے, ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا, اب نفیسہ شاہ صاحبہ ذرا اس طرف تھوڑا آ جائیں کہ ظاہر ہے اقتصادی صورتحال جو ہے وہ خراب ہے. پاکستان نے بڑی کڑی شرائط کے ساتھ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیا ہے. اب حکومت کو ایک اور امتحان جو ہے وہ درپیش ہے, اور وہ بنیادی طور پر اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کا بل ہے. اور ظاہر ہے کہ آپ نے جو 350 ارب روپے کی سبسڈیز وڈرا کرنی ہے اس کا بھی منی بل آئے گا. جو یہ سبسڈیز ہوتی ہیں وہ بنیادی طور پر ان چیزوں پر دی جاتی ہیں جس کے نتیجے میں براہ راست عوام جو ہیں ان کو کوئی سہولت فراہم ہو سکے. ذکر بہت ہے, شور بہت ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ مزاحمت کر پائے گی ان 2 بلوں کے حوالے سے, اور آپ لوگ حکومت کے اتحادیوں سے بھی بات کریں گے کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے, اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ نہیں ہوگا جو ماضی میں ہوا, یا یہ کہ یہ بل بھی نکل جائیں گے؟ دیکھیں, پی ٹی آئی کا جو بیانیہ رہا ہے پہلے دن سے خان صاحب کا, جب بھی وہ کنٹینر پر چڑھ کے تقاریر کرتے تھے تو وہ معیشت کا بیانیہ تھا, اور انہوں نے 2 ایشوز کو آڑے ہاتھوں لیا. ایک کو کہا کہ اس ملک کا
دیوالیہ نکلا ہوا ہے اور ہر شخص ہر بچہ اتنا مقروض ہے اور میں خودکشی کر لوں گا لیکن میں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا. اور قرضے وہ قومیں لیتی ہیں جن کے لیڈران کرپٹ ہوں, اور اس لیے کیونکہ میں ایماندار ہوں تو کرپشن کا خاتمہ ہوگا اور اس لیے ہم قرضے آئی ایم ایف سے نہیں لیں گے اور اس لیے اس کے بعد ہمارے قرضے بھی کم ہو جائیں گے. اب 3.5 سال ہو گئے ہیں اور 3.5 سال جو ہے ان میں ماں سوا قرضہ جات لینا, مہنگائی کرنا, آئی ایم ایف کے پاس جانا, پھر دوبارہ جانا, پھر سعودی عربیہ کے پاس کشکول لے کے جانا, پھر دوبارہ اس سے بڑا کشکول لے کے جانا, پھر جس ٹرمز پہ آپ نے سعودی عربیہ سے قرضے آپ نے لیے ہیں, اچھا سعودی عربیہ کو قرضہ لوٹانا, پھر چین کے پاس قرضہ جانا لینا, پھر وہ لے کے سعودی کو لوٹانا, پھر اگین 3-4 ارب ڈالر لے کے آنا, اور جن ٹرمز پر لے کے آنا تو وہ اتنے ذلت آمیز ہیں, بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے, اور ساری کی ساری حکومت وقت کی مس گورننس ہے. کیوں آپ ایک بار پھر آئی ایم ایف کے پاس آپ کو کیوں جانا پڑا؟ کیوں آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ کی رٹ تھی کہ ہم نے جی کرنٹ اکاؤنٹ کا مسئلہ حل کر دیا. جس ٹاک شو میں بیٹھو تو ان کے جو پینلسٹ ہیں وہ جی کرنٹ اکاؤنٹ کا مسئلہ جو ہے ہم نے حل کر دیا. پتہ چلا کہ 50-60 ارب کے آپ کے امپورٹس چلے گئے ہیں اور آپ نے بالکل انسسٹینیبل کر دیا ہے اتنا بڑا ٹریڈ ڈیفیسٹ آپ کا. کھانے پینے کی اشیاء جو کموڈیٹیز زرعی ملک ہے ہمارا, ہمارے کسانوں کا دیوالیہ نکال کے آپ یوکرین سے ویٹ امپورٹ کر رہے ہیں. تو جب آپ اس قسم کی حرکتیں کریں گے, آپ اپنی ملک کے فارمر کو نظر انداز کریں گے, ملک کی انڈسٹری کو نظر انداز کریں گے, آپ مافیاز کے کہنے پر امپورٹ اور ایکسپورٹ کریں گے, تو پھر ملک کا دیوالیہ کیوں نہیں نکلے گا؟ میں آتا ہوں نفیسہ شاہ صاحبہ. اس لیے اب قرضوں کے بوجھ میں اب خان صاحب کہتے تھے ہر شخص جو ہے 1 لاکھ روپے کا مقروض ہے. اب آپ کو پتہ ہے ہر شخص کتنا مقروض ہے؟ خان صاحب کا کیلکولیٹر چل رہا ہے, ہمارا تو چل رہا ہے. ہر شخص 2.5 لاکھ روپے کا مقروض ہے. یہ کیلکولیٹر ابھی چل رہا ہے اور اس کی ذمہ دار یہ نااہل حکومت ہے. اب خرم دستگیر خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ بہت یہ شور تو ہوتا ہے لیکن دکھائی یہ دیتا ہے کہ جب بھی کوئی مرحلہ آتا ہے تو کوئی اندیکھی صورتحال جو ہے آپ کو بھی اسی بہاؤ میں بہنے پر مجبور کر دیتی ہے اور معاملات جو ہیں وہ اسی طریقے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ عمران خان خوش قسمت ہے کہ اس کو ایسی اپوزیشن ملی ہے کہ جو جسے کہتے ہیں کہ ایک نااہل اپوزیشن ملی ہے. عمران خان خوش قسمت ہے, اگر سے خوش قسمتی کہا جا سکتا ہے کہ وہ مقتدرہ کی کٹ پتلی ہونا کبھی بھی خوش قسمتی نہیں ہو سکتا. تو ٹھیک ہے کٹ پتلی کو بچایا جاتا ہے, اس کو کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو ہوا نہ لگے, اس کو آگ نہ لگے, لیکن یہ زیادہ دیر معاملہ چل نہیں سکتا کیونکہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا یہ بڑا ہی سنجیدہ معاملہ ہو گیا. انسان کی خود مختاری جو ہے وہ نیلامی پر لگی ہوئی ہے. ایک ایٹمی طاقت گھٹنوں پر آئی ایم ایف اور سعودی عرب کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے اور پاکستان کے عوام جو ہیں ان کو مہنگائی کے پھانسی گھاٹ پر کھڑا کر دیا ہے. اور اس کا یہ تو وہ لوگ تھے نا جنہوں نے قرضے 200 ارب کے قرضے منہ پر مارنے تھے, اب ان کے منہ پر خود مختاری کی سودے بازی کے دھبے لگ گئے ہیں. کیونکہ اور جو سب سے اس کا گمبھیر ترین معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب نے خود فرما دیا 20,700 ارب کے قرضے خود لیے ہیں عمران خان نے 3 سالوں میں, اور کہتے ہیں کہ جب آپ قرضے لیتے ہیں تو پاکستان کی سلامتی داؤ پر لگتی ہے. عمران خان صاحب خود بھی فرما چکے ہیں کہ اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہوتا ہے تو ہم ایٹمی پروگرام اپنا ختم کر دیں گے. تو تشویش تو اب ندیم صاحب پاکستان کی ایٹمی پروگرام پر آ گئی ہے کہ اگر اس قسم کے گھٹنے عمران خان صاحب ٹیکیں گے آئی ایم ایف کے سامنے, اس کے کہنے پہ لیجسلیشن اس قسم کی کریں گے جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو پاکستان کے تمام اداروں کی جو پہنچ ہے اس سے دور کر کے صرف آئی ایم ایف کو وہ اکاؤنٹیبل ہوگا
بینک دولت پاکستان. تو یہ انسسٹینیبل ہے. اپوزیشن کا جو اس میں رول ہے وہ آپ کے پروگراموں کے ذریعے, پارلیمان کے ذریعے مزاحمت کا رول ہے. اور یہ پوری کوشش ابھی ہم کریں گے, اس پہ کنسلٹیشن اس ہفتے ہو رہی ہے کہ فائنانس بل جو ہے وہ ایک ووٹ آف کانفیڈنس بھی ہوتا ہے. تو کیا اس فائنانس بل کو استعمال کیا جا سکتا ہے حکومت کو گرانے کے لیے یا استعمال کرنے کے لیے؟ یہ کنسلٹیشن ہو رہی ہیں. لیکن یہ بات واضح ہے کہ اپوزیشن کی جو متحدہ اپوزیشن پارلیمان میں ہے وہ پاکستان کے عوام کی خود مختاری کے لیے اور ان کو جو مہنگائی کے ذریعے قتل کیا جا رہا ہے اس کے خلاف مزاحمت کی آواز ہم ہے اور کوئی نہیں. اچھا, اب اس میں سرور باری صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت جو تلی ہوئی ہے کہ یہ الیکشن جو ہیں وہ ای وی ایم مشین پر ہی ہونے ہیں, میں آپ سے بڑی واضح اس پہ چاہوں گا رائے, آپ کو تیاری دکھائی دیتی ہے کہ نہیں یہ صرف ایک فیصلہ ہے, ایک ضد ہے, ایک انا کا مسئلہ ہے جس کی تسکین کرنی ہے جیسے بھی ہو جائے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کا رائٹ ہے کہ وہ آئین کے آرٹیکل 218 اور 220 کے مطابق اپنی جو اس کے پاس اتھارٹی ہے کہ وہ فری, فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کا انعقاد کرے, اس میں حکومت کا کوئی کردار نہیں ہوتا. اور ویسے بھی حکومت جو ہے وہ الیکشنوں سے پہلے جو ہے ڈیزالو ہو جائے گی اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا. تو اس لیے یہ حکومت کو تو اس معاملے میں مداخلت کرنی ہی نہیں چاہیے اور نہ ہی ہمیں بحث مباحثہ حکومت کے حوالے سے کرنا چاہیے. کاش کہ الیکشن کمیشن اپنے جو ان کے پبلک ریلیشنز آفیسرز ہیں ان کو اس طرح کے ٹاک شوز میں بھیجیں, وہ اپنا ڈیفنس دیں. لیکن بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ہمیں توقع نہیں کرنی چاہیے, نہ ہی ہمیں حکومت کو اس چیز کے بارے میں مداخلت کرنی چاہیے. یہ الیکشن کمیشن کی ثوابدید ہے کہ وہ قانون اور آئین کے مطابق الیکشنز منعقد کرے اور جو ٹیکنالوجی پارلیمنٹ نے پاس کر دی ہے جو 2017 کے ایکٹ میں, اس کے مطابق اس کی تیاری شروع کرے. ٹھیک ہے سرور بھائی صاحب, میرے پاس بالکل محدود وقت رہ گیا ہے. نفیسہ شاہ صاحبہ 1 منٹ آپ کا ہے, 1 منٹ خرم دستگیر صاحب کا ہے. پہلے آپ سے, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو پشاور کے جلسے میں تقریر کی, نون لیگ کا نام لیے بغیر انہوں نے کافی تنقید کا نشانہ بنایا. کیا بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ الیکشن کمپین پر نکل گئے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ الیکشن اب قریب ہیں؟ ہم نے جو تنقید کا نشانہ بنایا ہے وہ ایشوز کے اوپر تنقید کا نشانہ بنایا ہے. اور یہ جماعتیں اوبیسلی جیسے آپ کو پتہ ہے ماضی میں ہم تو ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی ایک ٹیمپرری فینومینا ہے اس ملک کے لیے. 2 پارٹیز ہیں اور دونوں پارٹیز جو ہے وہ نظریات کی بنیاد پر جو ہے اپوز کرتی رہی ہیں, ان کے اپنے ووٹرز ہیں, اپنے منشور ہیں. اور ہم نے جو حال ہی میں ایشوز ہیں ان حوالے سے چیئرمین صاحب نے کچھ بات کی ہے. اور اس وقت بھی لاہور میں الیکشن جو ہے وہ پی ٹی آئی نہیں لڑ رہی نون سے, نون کا اسٹرانگ ہولڈ ہے وہ پیپلز پارٹی لڑ رہی ہے. پیپلز پارٹی چیلنجر ہو کر ابھری ہے. نفیسہ شاہ صاحب میرے پاس چونکہ آخری وہ رہ گیا ہے, خرم دستگیر خان صاحب, آپ کو بھی لگتا ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ قریب ہے؟ نفیسہ شاہ صاحبہ نے تو اس کا جواب نہیں دیا. جی الیکشن بالکل قریب ہیں کیونکہ 20,700 ارب کے قرضے اور جن شرائط کے اوپر پاکستان کی خود مختاری کو نیلام کیا جا رہا ہے, ایٹمی طاقت کو گھٹنوں پر بٹھایا جا رہا ہے, یہ ناقابل برداشت ہے کہ پاکستان کی خود مختاری عمران خان کے دور میں کمزور ترین ہے, قرضے بھیانک ترین ہے, مہنگائی قاتل ترین ہے اور عوام بدحال ترین. ٹھیک ہے, میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ خرم دستگیر خان صاحب, بہت شکریہ نفیسہ شاہ صاحبہ, بہت شکریہ سرور باری صاحب. ناظرین, آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.